रुखसाना की 4 बेटियां थीं और शौहर की जायदाद को इसने संभाल कर रखा कि वो बेटियों की शादियां कर सकेगी। लेकिन इसका देवर कहता कि ज़मीन मेरे नाम कर दो, मैं तुम्हारी बच्चियों की शादियां करवा दूंगा। और फिर जायदाद हथियाने के बाद इसने रुखसाना की खबर लेनी छोड़ दी। और जब रुखसाना ने ज़मीन का तकाजा किया तो देवर ने इसे पागल मशहूर कर दिया और लोगों से कहने लगा कि इसकी बच्चियां गलत काम करती हैं और ये पागल हो गई है, और यूं कोई भी इसकी बेटियों से शादी न करने के लिए तैयार होता। एक दिन रुखसाना ने रात को देवर के घर पर पेट्रोल डाला। देवर के ऊपर आसमान टूट पड़ा जब एक जिम्मेदार घराने में रुखसाना की शादी हुई थी। खूब अच्छे खाते पीते लोग थे। जेवरात के नाम पर रुखसाना को कई तोले सोना डाला गया था। रुखसाना का शौहर फुरकान बहुत नेक इंसान था। जमींदारी के नतीजे में जो लाखों रुपए की आमदनी होती वो सीधा लाकर रुखसाना के हाथ पर रखता। सिर्फ यही नहीं, जमीनों के सारे कागजात इसने रुखसाना के पास रखवा रखे थे। ससुराल में हर कोई रुखसाना को सर पर बिठाया करता। रुखसाना भी सबसे मोहब्बत करती थी। इसका सारा जेवर सास के पास हिफाजत की तौर पर रखवाया हुआ था। लेकिन इस सब के बावजूद रुखसाना की आंखें हमेशा नम ही रहतीं। घर में देवर देवरानियां भी थीं। इसकी मौजूदगी में वो हमेशा गर्दन अकड़ाकर ही घूमा करती थी। रुखसाना इन्हें देखती तो एक ठंडी सांस भरकर रह जाती। वो जानती थी जो कुछ इनके पास है वो इसके पास नहीं। उस रोज भी किचन में काम करते हुए इसकी सास ने इसे आवाज दी तो रुखसाना खामोशी से बाहर चली आई। क्या बात है रुखसाना, आज तो इतनी चुप चुप क्यों है? सास ने पूछा तो रुखसाना, जो बड़ी देर से खुद पर जब्त किए बैठी थी, अचानक इसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। अम्मा जान, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। न जाने खुदा को कौन सी आजमाइश मंजूर है जो इसने मेरे साथ ये किया। रुखसाना ने कहा तो अम्मा भी ठंडी सांस भरकर रह गईं। हाँ, अल्लाह को जो मंजूर, लेकिन तू दिल बुरा मत कर। तेरा असल हीरा तो फुरकान है जो तुझ पर जान छिड़कता है। देखा नहीं किस तरह शादी के इतने सालों बाद भी तेरे आगे पीछे घूमता है। अम्मा ने कहा था। रुखसाना ठंडी सांस भरकर रह गई। वो कह तो ठीक ही रही थीं, और भला ऐसी मोहब्बत करने वाली सास भी किसको मिलती है। रुखसाना ने एक निगाह घुमाकर अपने कोठी जैसे शानदार घर को देखा। हर नेमत के बावजूद इसके दिल में बस एक ही कलक था। तभी देवरानी अंदर से बाहर चली आई। इसके चेहरे पर बड़ी ताकतवर मुस्कुराहट थी। रुखसाना इसे देखते ही चुप सी हो गई। इसने अपना नन्हा सा बच्चा लाकर सास की गोद में डाल दिया। अपने पोते की मालिश तो कर दें अम्मा। देवरानी के लहजे में गरूर था। रुखसाना उठ खड़ी हुई। ऐसा नहीं था कि इसे देवरानी की खुशी से कोई लगाव नहीं था, लेकिन कल सुबह जब देवरानी के घर तीसरा बेटा पैदा हुआ तो रुखसाना की आंखें नम हो गई थीं। इसकी बेइख्तियार निगाह अपनी चारों बेटियों पर पड़ी, जो एक एक साल के फर्क से पैदा हुई थीं और चारों की चारों एक बराबर लगती थीं। काश अल्लाह मुझे भी वारिस दे देता। रुखसाना ने ठंडी सांस भरी, लेकिन क्या हो सकता था। चारों बेटियां बेहद खूबसूरत थीं। बाप इन पर जान छिड़कता था। रुखसाना को लगा जैसे तैसे जिंदगी कट ही जाएगी। बेटे ना होने का गम इतना बड़ा तो नहीं, लेकिन इसे पता ना था कि असल गम तो आगे इंतजार कर रहा है। खेत में मामूली सी तनाजे पर चौधरियों के आदमी ने फुरकान को गोली मार दी। इसकी लाश घर आई तो रुखसाना की जमीन और आसमान ही उजड़ गए। वो धाड़े मार मार कर रोती। चारों बेटियां इसके साथ लिपटी बाप की लाश को देख रही थीं। बड़ी वाली तो जवानी की हदूद पर खड़ी थी। रुखसाना के देवर फुरकान की लाश को उठाने अंदर आए तो रुखसाना सदमे से नीम पागल होने लगी, लेकिन देवर फुरकान को उठाकर ले गए। इसे दफना दिया गया और घर की जिंदगी रफ्ता रफ्ता अपने मामूल पर आने लगी। चंद रोज गुजरे थे कि रुखसाना को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। घर में सब लोगों के रवैये इसके साथ कुछ बदले बदले से थे। पहले भाभी भाभी करने वाली देवरानियां अब इसे मुंह देखकर बनाने लगीं। रुखसाना दोनों देवरानियों की निस्बत खूबसूरत थी और जवान भी। शादी कम उम्री में हुई थी, इसलिए ज्यादा उम्र का पता ही ना चलता था। उस रात जब वो बच्चियों के लिए दूध लेने किचन में आई तो सामने ही छोटा देवर खड़ा था। वो अपने लिए खाना निकाल रहा था। रुखसाना को देखते ही चौंका और फिर बोला, भाभी,
میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا۔ زمینوں کا سارا انتظام تو اب میرے ہاتھ میں ہے، مجھے بار بار کاغذات کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ ایسا کریں، تمام کاغذات میرے پاس رکھوا دیں، میں بار بار آپ سے مانگ نہیں سکتا۔ دیور نے کہا تھا۔ رخسانہ کا دل دھک سے رہ گیا، اتنی بچی تو نہ تھی، اسے اچھی طرح پتا تھا کہ بیٹیوں کی واحد سیکیورٹی اب اس کی زمینیں ہی ہیں۔ اگر دیوروں نے وہ ہڑپ کر لی تو وہ کہاں جائے گی؟ ماں باپ تو دور دراز کے گاؤں میں رہتے تھے، تمام زمینوں کے کاغذات کا کیا کرو گے؟ جب بھی چاہیے ہوں مجھ سے لے لیا کرو، میں کوئی غیر تھوڑی ہوں، تمہاری بھابھی ہی ہوں۔ رخسانہ نے محبت سے کہا، لیکن دیور کو غصہ آ چکا تھا۔ یوں کہیے نا کہ آپ اعتبار نہیں کرتی، ناک بن کر بیٹھی ہیں۔ پہلے فرقان بھائی ہر چیز پر قبضہ کیے بیٹھے تھے، انہیں تو اللہ نے اچھا سبق سکھایا، لیکن اب آپ ساری جائیداد قبر میں لے کر جانا چاہتی ہیں۔ کھا نہیں رہا میں آپ کی زمینیں، یہ جو لڑکیوں کی پوری فوج پیدا کی ہے آپ نے، ان کی شادیاں بھی تو کرنی ہیں، تب تو آپ بڑے مزے سے کہیں گی کہ دیور جہیز دے دیں۔ زمین میرے ہاتھ پر رکھیں گی تو کل کو انہیں بیاؤں گا، ورنہ میری طرف سے جواب سمجھو۔ دیور کے لہجے میں ایسی نفرت تھی کہ رخسانہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ اسی لمحے دیورانی کچن میں داخل ہوئی۔ اس نے جو رخسانہ اور اپنے شوہر کو پاس کھڑے دیکھا تو اس کے اندر خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ کیا بات ہے بھابھی؟ آدھی رات کو میرے شوہر کے ساتھ کھڑے ہو کر کون سے راز و نیاز کر رہی ہیں؟ مجھ سے تو بات کرنا گوارا نہیں کرتی اور سفیان کے پاس ایسے کھڑی ہو جیسے ملک کے معاملات سارے تم نے ہی چلانے ہیں۔ دیورانی کی بات پر رخسانہ کو ایک اور زوردار جھٹکا لگا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو پروین؟ رخسانہ کے لہجے میں صدمہ تھا، لیکن دیورانی سر جھٹک کر شوہر کا کھانا اٹھا کر اسے جانے کا اشارہ کرنے لگی۔ دیور اور دیورانی دونوں کچن سے نکل گئے تو رخسانہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دونوں نے ایک ہی دن میں ایسا رنگ بدلا تھا کہ وہ خود حیران ہو گئی تھی۔ خاموشی سے واپس اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی، مگر دیور تو پوری تیاری کر چکے تھے۔ گھر کے خرچ کے پیسے جو پہلے رخسانہ کو دیے جاتے تھے اب وہ لوگ اپنی بیویوں کو دینے لگے۔ زمین سے آمدنی پہلے ہی کی طرح ہوتی تھی، لیکن رخسانہ روپیوں کے لیے ترس گئی۔ بچیوں کے اسکولوں کی فیسیں اکٹھی ہونے لگیں۔ 3 مہینے گزرے تو رخسانہ ضرورت کی ہر چیز کے لیے مجبور ہو گئی۔ تھک ہار کر اس نے ایک دفعہ پھر دیور کو آواز لگائی، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، میری بیٹیوں کے پہننے والے سارے کپڑے ختم ہو گئے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑوں میں پہنے ہوئے ہیں، اچھا نہیں لگتا، لڑکی ذات ہیں۔ رخسانہ نے کہا تو دیور اچانک پلٹا، پیسے درختوں پر نہیں لگتے، جہاں سے توڑ کر لا دوں، زمینوں پر سے آتے ہیں، اور زمینوں کے کاغذات آپ میرے حوالے کر دیں تو زمینوں کی آمدنی بھی آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی، ورنہ بھول جائیں کہ وہاں سے 1 روپیہ بھی لا کر آپ کو دوں گا۔ محنت وہاں میں کرتا ہوں تو وہاں کی کمائی کھانے کا حق بھی صرف میرے بچوں کو ہے۔ دیور نے کہا تو رخسانہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ ساس بھی باہر چارپائی پر خاموش بیٹھی تھی۔ رخسانہ لپک کر ساس کے پاس گئی، امی ان لوگوں کو بولیں کہ مجھے میرا حق لا کر دیا کریں۔ رخسانہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، لیکن ساس نے منہ دوسری جانب کر لیا تھا۔ اب اس کا فائدہ چھوٹی بہو کے ساتھ بنا کر رکھنے میں تھا۔ رخسانہ پر چاروں طرف سے اتنا دباؤ ڈالا گیا کہ اس بیچاری نے الماری میں رکھے ہوئے سارے کاغذات نکال کر دیور کے ہاتھ میں تھما دیے۔ بڑے دیور کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی، یہ آپ نے اچھا فیصلہ کیا، بھلا بھائی کی بیٹیاں بھی تو میری ہی بیٹیاں ہیں، کل کو ان کی شادی کے خرچے سب اسی جائیداد سے پورے ہوں گے۔ زمینوں کے کاغذات لے کر دیور مسکراتا ہوا اندر چلا گیا۔ رخسانہ کو لگا جائیداد دیور کے حوالے کر کے اب اس کی زندگی پرسکون ہو جائے گی، لیکن حالات پہلے سے بھی بدتر ہو گئے۔ اس روز رخسانہ خاموشی سے اپنے کمرے میں لیٹی تھی جب اس کی چھوٹی بیٹی روتے ہوئے کمرے میں آئی۔ اس کے چہرے پر تھپڑ کا سرخ نشان تھا، بچی بری طرح سے رو رہی تھی۔ رخسانہ گھبرا کر اٹھی، کیا بات ہے بیٹا، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا تو بچی نے آنسوں کے درمیان بتایا، چچی کچن میں کھانا پکا رہی تھیں، میں نے کھانا مانگا تو انہوں نے مجھے زور سے تھپڑ مارا اور ساتھ میں کہا کہ بھوکے ہر وقت کھانا مانگتے رہتے ہیں، یہاں سے چلے نہیں جاتے۔ بچی نے معصومیت سے بتا دیا، لیکن رخسانہ گنگ رہ گئی تھی۔ وہ فوراً کمرے سے باہر نکل کر کچن میں آئی، جہاں واقعی دیورانی مطمئن انداز میں کھانا بنا رہی تھی۔
اس نے اپنے دونوں چھوٹے بیٹوں کو کچن میں ہی بٹھا رکھا تھا اور ان کے ہاتھ میں کھیر کی کٹوریاں تھیں۔ رخسانہ کے دل کو کچھ ہوا۔ میری بیٹی کھانا مانگنے آئی تھی تو تم اسے بھی کھانا دے دیتی، اسے تھپڑ کیوں مارا؟ رخسانہ کی آواز میں غم تھا۔ دیورانی اچانک پلٹی اور بولی، مہارانی، پہلے ہی تمہارے اور تمہارے بچوں کے کھانے پورے کر کے ہم تو کنگال ہو گئے ہیں۔ شوہر کو تو مار کر اگلے جہان بھجوا دیا اور خود ہمارے سر پر پڑی ہو، نہ کام کی نہ کاج کی، دشمن اناج کی، سارا دن پلنگ توڑتی رہتی ہو اور تمہارے بچے کھانا کھاتے رہتے ہیں۔ جب پکے گا تو دے دوں گی کھانا، ابھی جاؤ یہاں سے۔ اس نے رخسانہ سے ایسے بات کی جیسے کسی ملازم سے بات کی جاتی ہے۔ ساس بھی باہری تخت پر بیٹھی تھی، ساری آوازیں اس تک بھی گئیں، لیکن اس نے بھی منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکالا۔ رخسانہ حیرت کے جھٹکے سے سنبھلی تو دل تھام کر واپس اندر چلی آئی۔ گھر میں اس کی اور اس کی بیٹیوں کی حیثیت دن بدن کم ہوتی جا رہی تھی۔ دیورانیوں کا جب جی چاہتا اس کی بیٹیوں کو دھنک کر رکھ دیتی۔ گھر میں پہلے دو دو کام والی آیا کرتی تھیں، انہیں ہٹا دیا گیا اور اب رخسانہ کی بیٹیوں سے ہی گھر کا کام کاج کروایا جانے لگا۔ بڑی دونوں بیٹیاں جوان ہو چکی تھی جبکہ چھوٹی دونوں 11 اور 12 سال کی تھیں۔ رخسانہ کو کہیں جائے پناہ نظر نہیں آتی تھی۔ میکے والے دور تھے اور غریب بھی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا۔ تھک ہار کر اس نے یہی سوچا کہ جلد از جلد بیٹیوں کی شادیاں کر دی جائیں تاکہ کچھ حالات بہتر ہوں۔ اس نے آس پڑوس میں جتنے جاننے والے تھے ان سب سے بیٹیوں کا رشتہ لانے کے لیے کہہ دیا، لیکن وہ حیران تھی، بیٹیاں ذہین اور خوبصورت تھیں لیکن اس کے باوجود ان کا رشتہ ہی نہ آتا۔ آخر کار رخسانہ کی دعائیں رنگ لائیں اور ایک روز گاؤں کے کچھے گھر سے اس کی بڑی بیٹی کا رشتہ آ گیا۔ رخسانہ بہت خوش تھی۔ اس نے آؤ بھگت میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ وہ عورت کچھ دیر تک تو بیٹھی رہی، مکان کا جائزہ لینے لگی۔ گھر تو بڑا شاندار بنوایا ہے، یقیناً اس میں تمہارا اور تمہارے دیوروں کا بھی حصہ ہوگا، اس نے کہا تو رخسانہ نے سر ہلا دیا۔ یہ مکان میرے شوہر نے ہی بنایا تھا، لیکن دیور بھی ساتھ ہی رہتے ہیں۔ وہ بولی تو عورت سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تمہاری بیٹی بہت پیاری ہے، ہمیں رشتہ لینے میں تو کوئی اعتراض نہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ تم اس کے نام اچھی خاصی زمین کرو گی۔ دراصل میرا بیٹا چاہتا ہے کہ وہ ایسی لڑکی سے شادی کرے جو اپنے ساتھ زمین بھی لائے۔ تم ایسا کرو، اپنے شوہر کی زمین میں سے کچھ زمین اپنی بیٹی کے نام کر دو، بھلے تم جہیز مت دینا، دونوں میاں بیوی کے ہی کام آئے گی۔ عورت نے واضح کر دیا کہ اگر زمین نہ ہوئی تو وہ بیٹی کا رشتہ نہیں لے گی۔ رخسانہ خاموش سی ہو گئی۔ زمین تو وہ پہلے ہی دیور کو دے چکی تھی۔ وہ عورت چلی گئی تو رخسانہ سوچتی رہی، اس کے شوہر کی اچھی خاصی زمین تھی، اگر اس میں سے کچھ زمین وہ اپنی بیٹی کو دے دیتی تو کوئی کمی تو نہ آ جانی تھی۔ اس رات دیور واپس آیا تو رخسانہ ان کے کمرے میں چلی آئی۔ دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئی تو دیور دیورانی دونوں چونک اٹھے۔ کیا بات ہے بھابھی، آپ یہاں رات کے وقت کیا کر رہی ہیں؟ دیورانی نے چڑھ کر پوچھا۔ ویسے بھی اپنے شوہر کے آس پاس وہ رخسانہ کو برداشت نہیں کرتی تھی، لیکن رخسانہ تو سوچ کر آئی تھی۔ میں فرزانہ کا رشتہ دیکھ رہی ہوں، لیکن جو بھی رشتہ آتا ہے وہ لوگ ساتھ میں زمین مانگتے ہیں۔ جو زمین فرقان کے نام کی ہے وہ تم مجھے واپس کر دو تاکہ کم از کم میں اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکوں۔ اس طرح تو وہ گھر بیٹھی بوڑھی ہو جائیں گی اور ان کا کہیں رشتہ نہیں ہوگا۔ رخسانہ 16ویں سال میں لگ چکی ہے، 1-2 سالوں کے بعد ویسے ہی اسے کوئی نہیں پوچھے گا۔ رخسانہ نے کہا تو دیور کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ زمین آپ کو دے دوں؟ زمین کے نام پر ہے ہی کیا، چند ایکڑ زمین تھی جو بھائی صاحب نے خریدی، وہ بھی اپنی عیاشیوں کے چکر میں اجاڑ دی۔ میں نے اپنے پیسوں سے باقی ساری زمین خریدی ہے، جن کی آمدنی سے ہی یہ سارا گھر چل رہا ہے، لیکن آپ ہیں کہ یہ سوچ کر بیٹھی ہیں کہ یہ ساری زمین جائیداد آپ کے نام پر ہے۔ ایک پھوٹی کوڑی نہیں دوں گا میں آپ کو۔ بیٹیوں کی شادی کرنی ہے تو ایسے ہی کریں، نہیں تو نکل جائیں میرے گھر سے۔ ویسے بھی شوہر کے مرنے کے بعد آپ کا اس گھر میں رہ کیا گیا ہے؟ نہ جانے کس لالچ میں آپ یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ دیور ہتے سے اکھڑ گیا اور حد سے زیادہ بدتمیزی کرنے لگا۔ دیورانی تو مسکرا رہی تھی مگر رخسانہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ تم ایسا کس طرح کر سکتے ہو؟ میں تمہارے بھائی کی بیوہ ہوں، یہ سب زمین اور جائیداد تمہارے بھائی نے بنائی تھی، تم سب قبضہ کرنے کے چکر میں خونی رشتوں کو ہی بھول گئے ہو۔ مجھے میری بیٹی کے حصے کی زمین دو ورنہ میں تم سب کو جان سے مار ڈالوں گی۔ رخسانہ کا ضبط اور برداشت جواب دے چکا تھا۔
وہ زور زور سے چیخنے لگی۔ دیور اور دیورانی ہکا بکا رہ گئے اور پھر اچانک دیور اپنی جگہ سے اٹھا۔ او میرے خدا بھابھی، آپ بالکل پاگل ہو چکی ہیں اور پاگل پنے میں اپنے ہوش و حواس کھو چکی ہیں۔ غیر مردوں کے سامنے آ کر آپ اپنے حسن کی نمائش کرتی ہیں تاکہ کوئی آپ کا سہارا بن جائے اور آپ کے ساتھ شادی کر لے۔ مجھے تو پروین نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کی نیت خراب ہے، لیکن میں ہی نہیں سمجھا۔ آج تو مجھے خوب اچھی طرح پتہ چل گیا ہے۔ آپ رات کے وقت یہ جو بن سنور کر میرے کمرے میں آئی ہیں، آپ کی نیت ٹھیک نہیں۔ دیور نے تو ہر حد پار کر لی۔ اس نے سیدھا سیدھا رخسانہ کے کردار پر انگلی اٹھا دی۔ رخسانہ کی آواز ہی بیٹھ گئی۔ وہ اونچا اونچا رونے لگی۔ اس کی آوازیں سن کر ساس اور دوسرے دیور دیورانی بھی ان کے کمرے میں آ گئے۔ دیور سب کے سامنے چلانے لگا، یہ پاگل ہو گئی ہیں، انہوں نے مجھ پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ رخسانہ اپنے دفاع میں بھی کچھ نہ کہہ سکی اور روتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ لیکن دونوں دیورانیوں کے ہاتھ پہ ایک نیا مشغلہ آ گیا تھا۔ انہوں نے پورے گاؤں میں جگہ جگہ مشہور کرنا شروع کر دیا کہ رخسانہ بھابھی کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے اور وہ بغیر دوپٹے کے اکثر اپنے کمرے سے نکل کر دیوروں کے سامنے چلی جاتی ہیں۔ لوگوں میں طرح طرح کی باتیں مشہور ہونے لگیں، لیکن دیور نے اسی پر بس نہ کیا۔ ایک روز جب دونوں مرد گھر پر نہ تھے تو انہوں نے کھیتوں پر کام کرنے والے ایک مزارے کو گھر بھیج دیا۔ رخسانہ اور اس کی بیٹیاں گھر پر تنہا تھیں۔ رخسانہ کی بڑی بیٹی صحن میں صفائی کر رہی تھی جب اچانک دروازے سے وہ مزارہ اندر داخل ہوا۔ وہ جوان آدمی تھا۔ وہ فرزانہ کے عین سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ رخسانہ کی بیٹی فرزانہ پہلے تو حیران ہوئی اور پھر ماں کو بلانے کے لیے اندر جانے لگی، لیکن نہ جانے اس مرد کی نیت کیا تھی کہ یکدم اس نے ہاتھ بڑھا کر فرزانہ کا بازو تھام لیا۔ فرزانہ کے لبوں سے ایک چیخ نکلی اور عین اسی لمحے دروازے سے دیور اندر داخل ہوئے۔ دیکھا، میں تو پہلے ہی کہتا تھا، ماں اور بیٹیاں دونوں ہی بدکار ہیں۔ پہلے ماں ہمارے اوپر ڈورے ڈالنے کی کوشش کرتی تھی اور اب بیٹیوں نے پرائے آدمیوں کو گھر بلایا ہے۔ کون ہے یہ بتا؟ دونوں دیور نے آگے بڑھ کر رخسانہ کی بیٹی کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ بیچاری کانپتی جاتی اور روتی جاتی اور کہتی، مجھے تو اس کا پتہ ہی نہیں، یہ تو کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گیا تھا اور اس نے آتے ہی میری کلائی پکڑ لی، جبکہ وہ مرد فوراً رفو چکر ہو گیا تھا۔ رخسانہ بھی بیٹی کی آوازیں سن کر اندر سے باہر نکل آئی۔ پورا گھر اکٹھا ہو گیا۔ رخسانہ کے دونوں دیور چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ اس کی بیٹیاں پرائے مردوں کو گھر میں بلاتی ہیں، غلط کام کرتی ہیں، کیونکہ انہیں زیادہ پیسوں کا لالچ ہے، کم آمدنی میں ان کا گزارا نہیں ہو رہا۔ رخسانہ اور اس کی بیٹیاں پھوٹ پھوٹ کر روتی رہیں اور اپنی صفائی دینے کی کوشش کرتی رہیں، مگر کسی نے ان کی صفائی قبول نہ کی۔ دیور دل ہی دل میں مسکرا رہے تھے۔ اس آدمی کو تو انہوں نے خود ہی کہہ کر گھر بھیجا تھا کہ اس نے جاتے ہی رخسانہ کی کسی بیٹی کو چھیڑنا ہے تاکہ وہ اس کے متعلق باتیں مشہور کر سکیں۔ رخسانہ کے دونوں دیور چاہتے تھے کہ اب رخسانہ وہاں سے چلی جائے تاکہ یہ پوری زمین جائیداد اور بڑا سا گھر صرف ان کی ملکیت بن جائے۔ پورے گاؤں میں مشہور ہو گیا کہ رخسانہ کی بیٹیاں گھر میں پرائے مردوں کو بلاتی ہیں۔ پہلے جو اکا دکا رشتے آتے تھے اب وہ بھی آنا بند ہو گئے۔ رخسانہ کی تو راتوں کی نیندیں ہی اڑ گئیں۔ گھر میں ہر کوئی ان کو شک بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ رخسانہ کی بیٹیاں کام کر کر کے ادموئی ہوتی جاتی اور جب کھانے کی باری آتی تو ان کے حصے کے لیے کھانا ہی نہ بچتا۔ ان سب حالات میں میری بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوں گی۔ رخسانہ نے سوچ لیا تھا کہ اسے اب یہاں سے واپس جانا ہے، لیکن وہ جاتی بھی تو کیسے؟ وہ تو خالی ہاتھ تھی۔ ان حالات میں اگر وہ اپنے میکے جا کر بیٹھتی تو اس کے بھائی بھی اسے قبول نہ کرتے۔ رخسانہ کی بیٹیوں سے سسکتے ہوئے ماں سے لپٹ گئیں۔ وہ ان کا سر تھپکتے ہوئے سوچنے لگی۔ سوچتے سوچتے آخر ایک ترکیب اس کے ذہن میں آ ہی گئی۔ اگلے دن وہ صبح اٹھی اور خاموشی سے گھر سے نکل گئی۔ اس کے گاؤں میں ہی ایک گھرانہ ایسا تھا جو اس کے میکے والوں کو جانتا تھا۔ رخسانہ سیدھی ان کے گھر جا پہنچی۔ وہ اس کے دور پار کے رشتے دار تھے۔ رخسانہ کو ان حالوں میں اپنے گھر آتے دیکھ کر چونک گئے۔ کیا بات ہے رخسانہ، پورے گاؤں میں تمہاری اور تمہاری بیٹیوں کے متعلق عجیب باتیں مشہور ہو گئی ہیں۔ میں نے تم سے ملنے کی کوشش کی لیکن تمہاری ساس نے مجھے دروازے سے ہی واپس بھیج دیا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے دیوروں کو برا لگے گا اگر میں تمہارے گھر آئی۔ وہ رشتے دار خاتون بولی تو رخسانہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس نے انہیں ساری باتیں بتا دیں کہ کس طرح دیور اور دیورانیاں مل کر
اس پر اور اس کی بیٹیوں پر ظلم کرتی ہیں اور ان کے سارے زیور اور جائیداد ہڑپ رکھی ہے۔ رشتہ دار خاتون کو بھی دکھ ہوا۔ رخسانہ نے آنسو صاف کیے اور اسے ایک جھوٹا سا پیغام دیا اور رشتہ دار خاتون کی منت سماجت کی کہ یہ پیغام اس کے دونوں بھائیوں تک پہنچا دیا جائے۔ بھائی دور پار میں رہتے تھے اور غریب تھے، لیکن رشتہ دار خاتون نے رخسانہ کا پیغام لے جا کر ان دونوں تک پہنچا دیا۔ رخسانہ کا پیغام ملتے ہی وہ دونوں ٹھٹک گئے۔ گھر کے حالات تو اجازت نہ دیتے تھے، لیکن بہرحال انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ رخسانہ کا کہا ضرور مانیں گے۔ کچھ ہی دنوں بعد رخسانہ کے میکے والوں کی طرف سے کارڈ ان کے گھر آ گیا۔ ساس نے کارڈ ہاتھ میں پکڑا اور اونچا اونچا پڑھنے لگی۔ اے رخسانہ، تیرے کسی بھتیجے کی شادی ہے۔ تیرے غریب بھائیوں نے بھی آخرکار گھر میں کوئی دعوت رکھ لی۔ تجھے شادی کی دعوت پر بلایا گیا ہے۔ ساس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا تو رخسانہ پاس آ بیٹھی۔ امی جی، مجھے دعوت پر جانا ہے۔ اگر میں شادی میں نہیں جاؤں گی تو سب لوگوں کو لگے گا کہ میں اپنے سسرال میں بہت دکھی ہوں۔ میں آپ لوگوں کا مقام خراب نہیں کرنا چاہتی۔ شادی کے بعد واپس آ جاؤں گی۔ رخسانہ نے کہا تو ساس چند لمحے تک تو اسے دیکھتی رہی، بھلا اس کے غریب بھائیوں سے ہمیں کیا خطرہ ہو سکتا ہے۔ ساس نے سوچا اور انہوں نے شادی میں جانے کی اجازت دے دی۔ اماں، شادی میں جاؤں گی تو سب لوگ پوچھیں گے کہ ذمہ دار گھرانوں کی بہو بغیر سونے کے آ گئی۔ سب لوگ آپ لوگوں کا مذاق اڑائیں گے، اس لیے مجھے میرا زیور دے دیں۔ میں واپس آتے ہی آپ کو واپس کر دوں گی۔ رخسانہ نے کہا تو ساس نے اپنا دل تھام لیا۔ سارا زیور تھا ہی رخسانہ کا، دیورانیوں نے تو اپنے پاس ہی رکھا ہوا تھا۔ اس کا بالکل دل نہ چاہا کہ وہ اتنا زیور اٹھا کر رخسانہ کو تھما دے، لیکن رخسانہ کی بات بھی درست تھی، کئی شریک لوگوں نے بھی شادی میں شرکت کرنی تھی۔ ایسے میں اگر وہ زیور کے بغیر جاتی تو یقیناً ان کی بہت بے عزتی ہوتی۔ ساس نے سارا زیور اٹھا کر رخسانہ کو دیا، لیکن ایک شرط بھی رکھی کہ تیرے ساتھ میں جاؤں گی۔ رخسانہ تھوڑا گھبرا گئی، یہ تو اس کے پلان کا حصہ نہ تھا، لیکن بہرحال ساس نے کہا تو وہ مان ہی گئی۔ اب رخسانہ نے تھوڑی ہمت پکڑ لی تھی۔ اس دن جب دیور اور دیورانیاں گھر میں نہ تھے، صرف ساس ہی باہر چارپائی پر اونگ رہی تھی، تو رخسانہ آہستگی سے دیور کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ ایسا پہلے اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ اس کے ہاتھ کپ کپ آ رہے تھے، لیکن اس نے ہمت کر کے الماری کھولی۔ تھوڑی دیر متلاشی لینے کے بعد اسے زمین کے کاغذات مل گئے۔ وہ زمینیں ابھی تک فرقان کے نام پر ہی تھیں۔ فرقان کے بعد اس کی جائیداد بیٹیوں کو ملنی تھی۔ ظاہر ہے رخسانہ کے دستخط کے بغیر دیور یہ جائیداد اپنے نام نہیں کروا سکتے تھے، اسی لیے وہ مجبور تھے کہ رخسانہ کو اپنے ساتھ رکھیں۔ رخسانہ نے کاغذات سنبھالے اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ اور شام میں ہی انہیں شادی کے لیے نکلنا تھا۔ جلدی سے بیگ پیک کر کے سارا زیور اس میں رکھ کر رخسانہ نے بیٹیوں کو تیار کر لیا۔ بیٹیاں بھی حیران تھیں کہ آخر ماں کر کیا رہی ہے۔ ساس کو ساتھ لے کر رخسانہ گھر سے نکلی اور بس میں بیٹھ گئی۔ پوری رات کے سفر کے بعد اگلے دن وہ لوگ رخسانہ کے گاؤں جا پہنچے۔ ساس حیران رہ گئی، یہاں تو شادی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ کیا جھوٹ بول کر بلوایا ہے ہمیں یہاں؟ اتنے غریب ہو گئے تیرے بھائی کی شادی میں 4 لوگوں کو بھی نہیں بلا سکتے۔ ساس نے ایک دفعہ پھر مذاق اڑایا، مگر رخسانہ کے قدم اب مضبوط ہو چکے تھے۔ اس نے ساس کو باہر صحن میں بٹھایا اور خود بھائی کو لے کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ دونوں بھائی حیران تھے کہ رخسانہ نے انہیں جھوٹی شادی کا کارڈ بنوانے کے لیے کیوں کہا تھا۔ رخسانہ اندر جاتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس نے ساری بات بھائیوں کو بتا دی کہ کس طرح اس کے دیور نے ساری جائیداد ہڑپ کرنا چاہی اور سارا زیور بھی قبضے میں کر لیا تھا اور ان کی بیٹیوں کو مارتے پیٹتے تھے۔ دونوں بھائی غریب ضرور تھے مگر شریف اور ہمدرد دل رکھتے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ دونوں کمرے سے باہر نکل آئے۔ ساس باہر صحن میں منہ بنا کر بیٹھی تھی۔ رخسانہ کے دونوں بھائی اور بھابیاں باہر آئے۔ رخسانہ اب آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہیں رہے گی۔ جب اس کا شوہر مر گیا تو اس کا آپ کے گھر میں اب کوئی کام نہیں۔ ہم نے شادی کرنی ہوگی تو خود ہی کر لیں گے، اب آپ چلی جائیں۔ رخسانہ کے بھائیوں نے احترام سے کہا، لیکن ارے ایسے کیسے چلی جاؤں؟ اب تو مجھے صاف پتہ چل گیا کہ یہ جان بوجھ کر یہاں آئی تھی تاکہ یہاں میکے میں ڈیرے ڈال لے۔ ارے ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی، بس اس سے کہو کہ ہمارا زیور واپس کر دے جو میرے بیٹے نے اسے ڈالا تھا۔ ساس نے کہا تو رخسانہ اندر سے باہر نکل آئی۔ وہ زیور میرا ہے، میرے شوہر نے مجھے لے کر دیا تھا۔ اگر آپ کو زیور واپس چاہیے تو آپ اپنے بیٹے سے کہہ دیں جو اب اگلے جہان پہنچ چکا ہے، وہاں سے آ کر آپ کا فیصلہ کر دے گا۔ رخسانہ کی بات پر ساس ہکا بکا رہ گئی۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں وہ اکیلی تھی۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا
کہ رخسانہ اسے ساتھ لے کر کیوں آئی تھی۔ اس کی جی بھر کر بےعزتی ہو چکی تھی۔ رخسانہ کے بھائیوں نے اسے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا۔ ساس تل ملا کر رہ گئی، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی میں بیٹھ کر واپس آ گئی۔ رخسانہ کے دیور اور دیورانیوں کو جب پتہ چلا کہ رخسانہ زمینوں کے کاغذات لے گئی ہے اور سارا سونا بھی، تو ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے اپنے بندے رخسانہ کے بھائیوں کو پکڑنے کے لیے دوڑائے، لیکن تب تک رخسانہ کے بھائی مضبوط ہو چکے تھے۔ رخسانہ کی بے شمار زمینوں میں سے چند زمینیں بیچ کر انہوں نے اپنی حیثیت مضبوط کر لی تھی۔ یہ معمولی سی قربانی تھی جو رخسانہ نے اپنے بھائیوں کا دل نرم کرنے کے لیے دی، اور اب بھائی اور بھابھی اسے سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے۔ رخسانہ کی زمینیں اب قانونی طور پر اس کی تھیں، وہاں سے حاصل ہونے والی ساری آمدنی رخسانہ کو جایا کرتی۔ رخسانہ کے بھائیوں نے اپنے برابر میں ہی اس کے لیے ایک گھر بھی تعمیر کروا لیا تھا۔ اس کی حیثیت مضبوط تھی، سونا اور زمینیں دونوں اس کے پاس تھیں۔ بیٹیوں کے لیے اچھے اچھے رشتے آنے لگے۔ بھابھیوں اور بھائیوں کا سلوک اس کے ساتھ بہت اچھا تھا، جبکہ دیور اور دیورانیاں دوسری جانب ہر طریقے سے دباؤ ڈال کر دیکھ چکے تھے۔ پولیس میں جاتے، رشوت دیتے، لیکن اس کے باوجود پولیس کچھ نہ کر سکتی۔ جن کے پاس اصل کاغذات ہیں، یہ زمینیں انہی کی ہیں، پولیس صاف جواب دے دیتی، تو دونوں دیور منہ لٹکا کر واپس آ جاتے۔ اپنا تو انہوں نے کبھی کچھ بنایا نہ تھا۔ گھر میں بھوک کے مارے فاقے ہونے لگے۔ ساس جو پہلے بڑی حکمران بنا کرتی تھی، دونوں دیورانیوں نے اسے جوتے کی نوک پر رکھ دیا۔ دن رات وہ جانوروں کی طرح ایک دوسرے سے لڑا کرتے۔ سارے ٹھاٹ باٹ رخصت ہو گئے۔ تھک ہار کر رخسانہ کے دونوں دیوروں نے ایک ایک دکان ڈالی اور خاموشی سے روزی روٹی کا بندوبست کرنے لگے، جبکہ دوسری جانب رخسانہ مطمئن انداز میں اپنی ایک کے بعد ایک بیٹی کی شادی کرتی جا رہی تھی، اور اللہ کا شکر ادا کرتی تھی جس نے اسے برے وقت میں عقل سے فیصلہ کرنے کی توفیق دی۔